बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना खौरी। फिल्म का वो डायलॉग आज मुझे याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तारीख पे तारीख क्या है जनाब? ये लॉन्ग मार्च की जो तारीखें हैं होते 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 इजलासों की तारीखों में बदल जाती हैं, लेकिन कोई अपोजिशन की कोई हिकमत अमली वाज़े तौर पे नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि सिर्फ अवाम के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए ये जरूर बताया जाता है कि हम मुत्तहिद हैं, कभी पीडीएम की सूरत में, कभी मुत्तहिदा अपोजिशन की सूरत में, लेकिन कोई वाज़े चीज सामने नहीं आ रही कि होने क्या जा रहा है। रिसेंटली जो बयान सामने आता है फजलुर रहमान साहब का, और उन्होंने अपने बयान में हुकूमत की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से अभी भी कुछ समझ में नहीं आता। नजर ये आ रहा है कि तमाम जो इजलास होने जा रहे हैं, आगे जो अपोजिशन की बात होने जा रही है, वो फकत अगले इलेक्शंस की तैयारी है, और मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शंस पे यही कुछ होता रहेगा। ये मेरी जाती राय है। बहरहाल मेहमान गिरामी मेरे क्या कहते हैं, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब चंजेब सवाती साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनके साथ मौजूद हैं अनवर खुर्शीद साहब, आप तज्जियाकार हैं, और हमारी खुशकिस्मती के नीलम इरशाद शेख साहिबा, एडवाइजर वजीर आला पंजाब, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप सबको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। चंदेब सवादी साहब, मेरे इंट्रो से आप तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए होंगे, लेकिन चलिए आप ही बता दें कि अपोजिशन क्या करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो जहां और उनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, हम आज अपोजिशन जिस दोराए पे खड़ी है, इसकी निशानदेही बहुत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और चेयरमैन ने की थी कि तरतीब वाइज चीज़ों को लेकर चला जाता। तो आज अपोजिशन मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चाहती तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती, और मरकज़ में तो इनके मांगे तांगे के जो इनके साथ कुलीग हैं तो उनमें भी काफ़ी दरार पड़ी होती और आज ये हुकूमत अपने घर गई होती। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत की नाकामी जो है, इस वक्त आप बाहर रोडों पे निकल जाएं और जो पेट्रोल के लिए एक लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जो IMF के साथ इन्होंने $6 अरब का मुआहदा किया है, और उसके बाद जो एक महंगाई का सैलाब आने वाला है, ये अवाम पहले ही मतलब बदहाल से बदहाल, और उसके ऊपर हुकूमत की हालत ये है कि न इनको शर्म आनी है और न इन्होंने शर्माना है, और ऊपर से इन्होंने अवाम को ये कहना है कि सवाल तो अपोजिशन का है कि अपोजिशन जमाते अवाम के खिलाफ। जी मैंने आपसे पहले अर्ज की नहीं जी कि महंगाई पे भी चले जाएंगे पूरे प्रोग्राम में, महंगाई पे बात अपोजिशन की जो हिकमत अमली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े की थी, जब पीपल्स पार्टी को इस फोरम से निकाला गया, उसके बाद जो मतलब इनके फैसले थे मुस्लिम लीग नवाज के और पीडीएम की दूसरी जमातों के, हाँ तकरीबन मेरा ख्याल ऐसे ही था ना। नहीं ख्याल नहीं सर, आप लीड ख्याल ही नहीं, मैं लीड कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ ना कि मतलब हम जिस मौक़िफ़ पर कायम थे, वक्त ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को सही साबित किया कि आप तरतीब वाइज चीज़ों को लेकर चलते, और आज ये हुकूमत भी घर चली जाती, और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनकी तहरीक भी कामयाब हो जाती। मगर उस वक्त वो कौन सी कुव्वतें थी कि जिन कुव्वतों ने इनके अंदर दरार डाली और इनके मामलात को पीछे किया। इस वक्त आप तहरीक लेकर चलते हैं तो जो मौसमी हालात हैं इस वक्त KPK के या इस्लामाबाद या पंजाब के, तो इंतहाई सर्दी होने वाली है। उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि आप एक बेहतर जो है वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। मगर इस वक्त चाहिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कि वो अपनी सिमत का तयन करें कि इस मुल्क के 12 करोड़ अवाम जो हैं वो इंतहाई बेजार हैं, हुकूमत वक्त से भी और हाकिम वक्त से भी। चलिए जी आगे चलते हैं अनवर खुर्शीद साहब की तरफ। अनवर खुर्शीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने ही सवाल दिया और ये आप बड़े मजे का इस पे आंसर देते हैं। आपने कहा इन्होंने कहा कुव्वतों ने दराड़ें डाली। कौन सी कुव्वतें थी जो कि अपोजिशन में दराड़ें डाल रही थी और उसका कोई नतीजा नहीं आया, वरना तो गवर्नमेंट अपने घर पे चली जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हुकूमतों के बीच में बैठा हुआ हूँ जी जी, और मेरी पे बदकिस्मती है अच्छा ये हम कि मैं अपोजिशनों के बीच में बैठा हुआ। मैं अपने देखने वालों को बता दूं, ये हम खास तौर पे कोशिश करते हैं कि तजियाकार को बीच में बिठाएं। जी, तो मेरी हुकूमतें मेरे दाएं बाएं बैठी हुई हैं और अपोजिशनें मेरी दाएं बाएं बैठी हुई हैं। पहले तो ये तय करें कि अपोजिशन है कौन, ठीक है ना। तो ये जो अपोजिशन होती है ना, उसका काम ही यही होता है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे। अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो,
تو پاکستان تحریک انصاف نے جس وقت 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی، تو مسلسل وہ اپوزیشن میں احتجاج کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے. ایک سردی کی بات کر، انہوں نے سردی میں بھی دھرنا دیا. 16 دسمبر کو امپائر کی انگلی کھڑی ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ اور آگے چلتا وہ دھرنا. وہ اے پی ایس میں جو واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا دھرنا ختم ہو گیا تھا. تو اپوزیشن وہ جو کٹی ہوئی تھی وہ دڑاڑیں کسی نے ڈالی تھی، وہ کون کٹی کروا رہا تھا بیچ میں؟ جی دیکھیں، انہوں نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا ہے. ان کا کہنے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نے کٹی ڈلوائی ہوگی. دیکھیں اس وقت میں چندزیب صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ جو آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت ویژن تھا نا کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کو توڑنے کا، اس وقت ان کے پاس نمبر گیم کافی بہتر تھی. جبکہ پاکستان مسلم لیگ کاف موجود تھی اور کچھ لوگ موجود تھے، تو اس وقت ہو سکتا تھا. اور وہ ایک بنیاد تھی فیڈرل میں جا کے اسلام آباد کی حکومت کو گرانے کا، جو ان کا ایک ایم بن رہا تھا وہ تھا. تو اس وقت جب یہ چیز دیکھی گئی کہ یہ ہو سکتا ہے تو واقعی اس میں دراڑیں ڈالی. تو دراڑیں جب ڈلتی ہیں تو یہ میر قاسم اور میر جعفر اور وہ جب اس زمانے سے میر احمد کون، میر صادق، میر جعفر، میر احمد نہیں، غلطی ہوگی. تو یہ اس وقت سے یہ لوگ غلطی ہوئی ہے، وہ اس وقت سے یہ جو ہے نا یہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ دراڑیں ڈلتی رہیں گی اس وقت تک، کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کا کارکن کوئی ان کا لیڈر موجود نہیں ہے. ان کی سوچ تھی کہ یہ حکومت چلتی رہے، پنجاب میں چلتی رہے حکومت عثمان بزدار صاحب کی، اور فیڈرل میں وہ آنا نہیں چاہتے تھے یا وہ آ نہیں سکتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ حکومت، وہ گرانا نہیں چاہتے تھے حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی حکومت گرانا چاہتی جس میں وہ کامیاب ہو جاتے، جس کی وجہ سے ان کے اندر دراڑیں پڑیں اور یہ علیحدہ ہو گئے. کل کو پھر مل بیٹھیں گے، شاید مل چکے. جب شہباز شریف باہر آئے تو جو پنجاب میں ہے اسی کا ہی ہولڈ پہ ہونا ہے آگے، تو یہی سلسلہ جی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، مگر وہ روٹین بن، اگر یہ بات ہوتی تو سچویشن پیپلز پارٹی کے لیے یہ روٹین بن گئی ہے. اب یہ روٹین بن گیا ہے کہ جو کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی میں جو حکومت بنتی ہے اسی کی بنتی ہے جس کی پنجاب میں زیادہ سیٹس ہوتی ہیں. چلیے جی آگے بات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ نیلے مرشا صاحبہ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی جو ہے وہ آپ سے آخر میں بات کی. میڈم کیا کہتی ہیں، اپوزیشن جماعتیں عوام کو حکومت کے خلاف متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ ابھی تک کیا کر پائے گے، اور لیٹسٹ ابھی لاسٹ جو ان کا ڈرامہ تھا وہ تو بالکل ہی فیل گیا. ساری قسطیں فیل ہو گئی. ہاں ٹوٹل فیل ہے، یہ ٹوٹل فیل ہے. جن کی آپس میں ایکا نہیں ہے تو آگے کہاں چلیں گی. تو ان کو چاہیے کہ اللہ اللہ کریں اور جو پاکستان کا پیسہ کھایا ہوا ہے، جو ہمیں بھائی صاحب نے کہا جی ہم لون لے رہے ہیں، مجھے بتائیں ہم پاکستان کو دیوالیہ کرا دیں، ہم پی آئی اے کو کرا دیں یا موٹر وے کو کرا دیں یا ایئرپورٹس کو کرا دیں، تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں لون کس لیے لینا پڑا ہے کہ ہم کھڈے میں گئے ہوئے ہیں، ہمیں اوپر آنا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیں پیسہ واپس کر دیں تو ہمیں لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہم نے 100 ڈیز کا جو پرومس کیا تھا ہمارے پی ایم صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ صادق اور امین ڈکلیئرڈ ہیں، اور یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں ڈکلیئرڈ، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں. تو ہمیں لون لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر یہ پیسہ واپس کریں، ہم لون واپس کریں، اور پاکستان کو 100 ڈیز میں چھوڑ دوں گی. اب میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میں زیادہ ہیومینٹی کے کام کرتی ہوں. میں چھوڑ دوں گی، گھر بیٹھ جاؤں گی یا کہیں جا کے ہنزا میں اوپر پہاڑ پہ چلی جاؤں گی اگر ہمیں موقع ملے. عمران خان کو پیسہ واپس کریں، جیسے انہوں نے کہا تھا 100 ڈیز میں ہم پاکستان کی قسمت غریب عوام کی سدھار دیں گے. امیروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اب پیٹرول نہیں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول لینے کے لیے. پیسہ ہے تو پیٹرول کے حوالے سے بات کریں کہ مجھے یہاں پہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب نے کیا پہلے یہ کہا تھا کہ اگر وہ پیسہ مجھے واپس مل گیا تو میں 100 دن میں تبدیلی لے آؤں گا؟ جی بالکل یہ کہا تھا. ہاں جی
تو ابھی تک وہ نہیں ملا نا, تو اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم لون لینا پڑ رہا ہے. تو پاکستان کو چلانے اقتدار میں ہوتا ہے, اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں سے پیسہ نکلوا لے اگر کسی نے کرپشن کی. اب جب جھوٹ بول کے 50 روپے کے بانڈ پہ جھوٹ بول کے چلے جائیں گے, جی میں مر رہا ہوں, میری زندگی برباد ہو رہی ہے, میرا یہ ہو رہا ہے, اور وہاں جا کے وہ موج کر رہے ہیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ تھوڑا احساس کریں غریب عوام کا, جن کا پیسہ لوٹ کے مار کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, تو ان کو چاہیے کہ یہ پیسہ واپس کر دیں. تو ابھی عمران خان کی حکومت انشاءاللہ یہ کہتے ہیں گھر جائیں گے. پاکستان ہمارا گھر ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے نا لنڈن میں یا یورپ میں یا امریکہ میں اپنے گھر بنا کے, وہ ان کے گھر وہاں انہوں نے بنائے ہوئے. عمران خان کا تو یہی گھر ہے, انہوں نے یہی رہنا ہے اور یہی گھر ہے, اور اسی کو چلائیں گے انشاءاللہ. آنے والے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان ہی چلائیں گے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سب مل بیٹھ کے ایک کر کے پاکستان کو بنانے کی سوچیں, نہ کہ توڑنے کا سوچیں. عمران گئے تو پاکستان تو ٹوٹ جائے گا. عمران خان ہی ہے پرائم منسٹر جو پاکستان کو بچانے آئے ہیں, اور جو لوٹنے والے ہیں عوام کو سب نظر آتا ہے. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے مجھے بتائیں یہ پی ڈی ایم والے, تو عوام ان کے ساتھ نہ دیتی. عوام ہے ان کے ساتھ, مجھے بتائیں عوام ہے ان کے ساتھ. Why? Because this government is taking care of غریب عوام. اب دیکھیں احساس پروگرام ہے ہمارا, 9 لاکھ تک ہم میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں, 2000 ہر مہینے غریب عورت کو دے رہے ہیں, بچے کو اسکول کو پڑھنے والے کو دے رہے ہیں. مطلب نیم دا ڈپارٹمنٹ جہاں ابھی جو نیا 31,000 کا ہم لوگوں نے یہ مہنگائی الاؤنس دیا ہے, تو یہ غریب عوام کے لیے تو ہے نا. تو غریب عوام سلامت ہے نا, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو. گستاخی کی معافی چاہتی ہوں, 22 کروڑ میں سے 2 کروڑ کا تو خیال رکھا جائے گا ان پروگرامز میں, باقی 20 کروڑ عوام کا تو نہیں خیال. یہ جو 22 کروڑ میں آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں, تو اس میں آپ بتائیں ٹیکس کتنے لوگ دیتے ہیں, بتائیں. ٹیکس دیں جو کمانے والے ہیں. جیسے ہم تو ایکسپورٹر, ہمارا تو ایٹ سورس ہی کٹ جاتا ہے ایکسپورٹر کا. اب جو لوکل ہے شاپ کیپر ہیں, ان کو جو اتنی انکم ہے اور جو بزنس کر رہے ہیں لوکل, اب آپ بولتے ہیں جی گنے والے سے پرچی پہ انہوں نے لے لیا گنا, چینی بنا دی, چینی آگے سے پرچی پہ بیٹھ جاتی. وہ کوئی انوائسز ہی نہیں ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, کوئی پڑھے لکھے طریقے سے کوئی چل ہی نہیں رہے یہ لوگ اتنے سالوں سے. تو اگر عمران خان ایک سسٹم بنانے آ رہے ہیں اور سسٹم بنا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم انسٹیٹیوٹ بنائیں گے پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو. ایک ڈپارٹمنٹ میں کام ہو, وہاں کام نہیں ہوتا, 2-4 ڈپارٹمنٹ سے کام ہی نہیں ہوتا, اور روک کے ہر جگہ ہرڈز کریٹ کرتے ہیں, اسپیڈ بریکر لگاتے ہیں. اب اگر ایک کام سسٹم سے ہو, لا سسٹم سے ہو, آپ کی جوڈیشری ہو, آپ کی پولیس ہو, سب سسٹم سے چلیں, تو مجھے بتائیں ہم کسی سے کم ہیں؟ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں. پاکستان کی معدنیات دیکھیں ماشاءاللہ سے, وی آر دا ریچسٹ تھرڈ ورلڈ کنٹری. تو کھلائے جاتے ہیں نا, وائی؟ بیکاز غریب عوام کو مسئلہ جاتا ہے. اب پھر سے میں بولوں, گنے والے سے سستا گنا لے کے آگے بیچ دیا, پھر پرچیوں پہ آگے بیچ دیا. اب گنے والا تو بیچارہ انوائس نہیں لیتا نا, تو مڈل مین جو بیچ میں آ کے وہ ریٹ کہاں بڑھا دیتا ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گی, یہ ان پڑھ لوگ ہیں. یہ دونوں حکومتوں نے ان پڑھی دکھائی ہے, جو جا کے امریکن کے سامنے سر چھپا کے اپنی پرچیاں پاس کر کے بات کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ باز آ جائیں, پاکستان کو اگر پیار کرتے ہیں تو لائیں پیسہ واپس, لائیں پیسہ واپس. چھوٹے مکار وہاں بیٹھ کے اب چلیں ہمارا وہ الیکشن کی جو انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے, وہاں سے ان کے 3-4 ووٹ آ جائیں گے نا. اب تو پتہ چلے گا پاکستان کو کہ ان کے جو چھوٹے مکار لوگوں کے, جو میں رہتی ہوں اگر 10D میں, تو 11D کے میں نے لوکل باڈی الیکشنز میں مرے ہوئے لوگوں کا مطلب خالی پلاٹ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہوئے. اب اس سے سسٹم جو نیا بنے گا, سسٹم سے چلیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں نا. پہلے تو آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنتے تھے, یاد ہے کتنے سال پہلے تو آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنے جاتے, کہ نہ بنیں گے نہ ریکارڈ آئے گا. اگر پڑھے لکھے طریقے سے ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں, جیسے عمران خان آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, پڑھاتے رہے وہاں, تو پاکستان بہت اچھی بات کی میڈم آپ نے, بہت اچھی بات کی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی ہی ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, اور صادق اور امین جو ہے ڈکلیئر ہیں. سواتی صاحب صادق اور امین ڈکلیئر بھی ہیں, بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان سے باہر بھی نہیں جائیں گے. مجھے ایک خدشہ ہے اس حوالے سے, کہیں ان کے آس پاس والے تو بریف کیس پکڑ کے نکل نہیں چاہیں گے, وہ بیچارے اکیلے نہ رہ جائیں. ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیں میری بہن چونکہ لاہور سے بلانگ کرتی ہیں, تو اس وقت پنجاب میں جو حکومت اور پوری دنیا میں اس وقت لاہور کی جو حالت ہے, میرا خیال ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے لوگ ہیں, اور ان کا جام جو ہے وہ فردوس
आशिक अवान जैसे ही होना है। आपके पास से गई ना फिर 2 आशिक अवान वो पता नहीं किस किस के तो? पास से गई हैं, वो तो पता नहीं किस किस के पास से गई है ना। असल में कहने का मकसद ये कि ये वही इमरान खान साहब हैं ऑन द रिकॉर्ड। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे कि IMF के पास जाने से बेहतर होगा मैं खुदकुशी कर लूँ। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने कहा था जी कि मेरे पास 100 इक्तसादी माहिरीन हैं और एशिया का सबसे बड़ा जो इक्तसादी 100-200 जितने भी थे, मैं 100 कम भी कर देता हूँ, वो 100 भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो 100 मतलब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। वही IMF के मुलाजिम जो हैं वो आप लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी बहन को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि जब आपको हुकूमत मिली थी 2018 में तो इस मुल्क की इक्तसादी जो शरह थी वो 6 थी। इस वक्त 7.25 जो है वो क्योंकि हम डेट पे कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना बड़े एहतराम के साथ। मैं आपकी बात में तो नहीं बोला हूँ ना, मैं तो आपके लीडर के जो अल्फाज हैं वो कहने जा रहा हूँ। सवादी साहब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं जुमला मुकम्मल करूँ, मैं आ रही हूँ, मैं जुमला मुकम्मल करूँ, इस जुमले के बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। इस जुमले के बगैर बात। जब ये आए थे उस वक्त इस मुल्क के ऊपर 32 अरब डॉलर का कर्जा था, इस वक्त 49 अरब का डॉलर का कर्जा है। 70 सालों में जितना कर्जा हमने लिया इन्होंने 3 सालों में इतना ले लिया। टाइम हुआ है, वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है सवाती साहब, इन्होंने पहले ही कह दिया IMF के पास जाना जरूरी था। ये अगर हम ये कहें कि नहीं जाते तो फिलहाल तो हम डिफॉल्टर हो जाते ना, तो जाना तो जरूरी था ना। नहीं, मेरी अर्ज गुजारिश सिर्फ ये है कि इनके प्राइम मिनिस्टर के जो अल्फाज है मैंने वो कोट किए। अच्छा, उन्होंने कह दिया ना आइडियलिज्म में बात कर दी, नहीं पता था। उसके बाद उनको क्या पता कि दूसरा जुमला जो है कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान साहब जो कहते थे कि इस मुल्क में जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझो कि वजीर आजम चोर है। पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, वजीर आजम चोर है। इस वक्त आप IMF के कहने के ऊपर इस महीने के अंदर 30 रुपए पेट्रोल का रेट जो है वो आप बढ़ाएंगे। जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा इंटरनेशनल आप इमरान खान सादिक और अमीन है, बिल्कुल है, जहांगीर तरीन सादिक और अमीन है। आपने खुद कमीशन बनाया, आपके दाएं बाएं ATM मशीनें जो जहाज भर भर के आपको जो है पंजाब से और जनूबी पंजाब से और वस्ती पंजाब से आपके जो कैंडिडेट आपके पास लाते रहे, आपने खुद ही कमीशन बनाया। जहांगीर तरीन चीनी का स्कैंडल उसके ऊपर नहीं है, आपके आटे के स्कैंडल नहीं है, आपके पेट्रोल के स्कैंडल नहीं है। किसी एक आदमी को, जो आदमी सादिक और अमीन होता है वो पहले अपने घर से सफाई करता है। मेरी सुन ले, आपको मौका मिलेगा आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं आप ही की बातें कोट कर रहा हूं। मगर जब नजरिया जरूरत के तहत इनको वोट चाहिए था, वजीर आजम रुखसत होने जा रहे थे, तो फिर उसी जहांगीर तरीन को जो है वो NRO भी दे दिया और उसको साथ बिठाकर उससे वोट भी ले लिए। आज मकसद ये है कि अगर 3 सालों के अंदर आपने जो कर्ज लिए, इस मुल्क के अंदर जितना भी कर्ज लिया गया है, इस मुल्क की 70% आबादी का उस कर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क की 70% आबादी जो है उसके ऊपर ये कर्ज नहीं लगा है। आप जो कर्ज ले रहे हैं और जो स्कैंडल, अब तो आपने ना जेलें काटी हैं, ना आपने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, ना आपने कोई कुर्बानी दी है, सिवाय पंजाब की कॉलेज के अंदर मार खाने के अलावा तो इमरान खान ने और कुछ नहीं। अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है ना, अभी पिक्चर बाकी है ना। अभी टेलर में इनका ये हाल है, अभी तो मुगल आजम बाकी है। जब 3.5 साल अभी हुए हैं, 5 साल जब पूरे होने, इस मुल्क का जो हाल होना है और आने वाले किसी से संभाला नहीं जाएगा। चले सर, अनवर खुर्शीद साहब की तरफ चलते हैं, काफी देर से खामोश है। अनवर खुर्शीद साहब, इन्होंने कहा कि 30 रुपए बढ़ने जा रहा है, वो तो मैंने सुना है कि 4 रुपए बढ़ेगा, आराम आराम से झटका देंगे, उसके बाद जो है अचानक से 39 रुपीज पे आगे पहुंचना है। नहीं जी, देखें पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसकी तो एक इंटरनेशनली जो चीज़ है वो भी है और महंगा होना भी है। कोई पेट्रोल जो जिस तरह रुका हुआ था, कुछ मसनूई रुका हुआ था जिसमें सब्सिडी चल रही थी काफी अरसा से, स्पेशली डीजल पे जो सब्सिडी चल रही है। अच्छा, बात अलग, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बड़े मजे की बात है। मुझे ये बताएं कि आज जब आप आए तो आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके आज आप? मुझे डलवाने की जरूरत नहीं, मैंने कहा डलवाता ही नहीं हो ताकि पैदल चलूंगा। वो लाइनें भुगती हैं आपने आज जो कराची में लगी लाइनें वो किसी और वजह से लगी हैं। वो वजह कोई क्या वजह है वो भी आवाम को बता दें। वो वजह ये पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जेब में पैसे हैं, चीनी नहीं है, जेब में पैसे हैं, आटा नहीं है, जेब में पैसे हैं, पेट्रोल सब है। ये चीनी और आटा जो है ना, जितना सिंध गवर्नमेंट ने
چھپائی ہوئی ہے نا جتنا عوام کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ گورنمنٹ نے جتنی آٹا چینی گوداموں میں چھپائی ہے نا, یہ ساری عوام کو پتہ ہے. اس بات کو اب چھوڑ دیں. پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے, پنجاب میں بھی ایسے ہے. تو آپ لائنوں کی بات کر رہے تھے. یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے جو ڈیلر جو پیٹرول بیچنے والے ہیں, پمپس والے کہتے ہیں کہ ہمارا مارجن پر لیٹر جو بھی ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کو 6% کیا جائے. عمران خان صاحب نے اس کو ان کے مارجن کو کم کیا, نہ صرف بلکہ ٹیکسز جو اس کے اوپر لگ رہے ہیں ان ٹیکسز کو کم کیا, اس ریٹ کو بڑھایا. وہ بات ایک الگ ہے کہ جس وقت مثال کے طور پہ اگر یہ 25 روپے کا لیٹر تھا تو یہ 50 روپے کا بیچ رہے تھے, اس پہ پرافٹ تقریباً کما رہے تھے زیادہ. پچھلی حکومتیں بھی اور یہ حکومت بھی میں بھی مجھے صحیح طرح اس کا نہیں پتا, مگر ایٹ دا مومنٹ جو پیٹرول کی پر بیرل قیمت بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ جو ٹیکسز اگر وہی والے لگائے جاتے ہیں جو پہلے لگے ہوئے تھے, اور ان کا مارجن جو ڈیلرز کا ہے یہ بھی 6% پہ لا جائے, تو پیٹرول اس وقت بھی اگر وہ IMF والی بات کو ابھی رہنے دے, وہ 39 ہے یا 26 روپیز اس کو لینے, ابھی بھی یہ پیٹرول کم از کم 160 پہ ہوتا. تو وہ پیٹرول کی قیمتیں جو اگر فرض کریں کہ اس پیٹرول کو اور سستا کر دے پریزنٹ گورنمنٹ, تو وہ سارے کا سارا بوجھ چلا جائے گا ٹیکسوں پہ. ٹیکسز دوسری طرف لگنے شروع ہو جائیں گے. یہاں سے ٹیکسز ہی کم ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کم ہو سکتا. سیکنڈلی کیا چیز کم ہو سکتی ہے, وہ گورنمنٹ اپنے پلے سے پیسے دے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سبسڈی. وہ اگر گورنمنٹ اپنے پلے سے پیسے دے گی تو وہ پیٹرول کو جائے گا, پیٹرول جو بیچنے والی کمپنی ہیں ان کو وہ پیسے جائیں گے, اور پیٹرول بازار میں عام عوام کو سستا ملے گا. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ پیسے بھی ٹیکسز سے آئیں گے. اگر ٹیکسز نہیں آئیں گے تو کہاں سے پیسے آئیں گے, قرض سے آئیں گے. عمران خان صاحب کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے, پیسہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جیب میں ہے, اور وہ ڈیپ پاکٹس جو ہیں آصف علی زرداری صحاب کے, ان کی جیب میں پیسے وہاں پہ 800 کروڑ روپے کے جب فلیٹ ہوں گے تو یہی ہوگا. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ باتیں تو بہت ہیں, پیسہ نہیں ہے. انیشل جو ابھی فگر سامنے آئے ہیں, الیکشن جو ووٹنگ مشین ہے اس پہ 300 ارب روپے جانے ہیں, وہ بھی انیشل, مطلب اس میں جو ہے آگے کے پیچھے کے خرچے آپ ملائیں تو وہ اس کا تو الگ ہی ہے. صرف مشینوں پہ 300 ارب روپے جانا ہے, تو وہ بھی کہاں سے آئے گا گورنمنٹ کے پاس؟ وہ پیسے تو یہیں سے آئے گے نا. اگر دیکھیں اگر برے حالات میں اگر 300 ارب روپے آپ خرچ نہیں کریں گے, آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بنائیں گے, جنہوں نے سلیکٹ کرنے انہوں نے آگے کا اگر یہ الیکٹرانک سر جی آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرے بیچ میں نہ بولنا دیں, تو آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں. میں آپ کی بالکل نہیں بولوں گا. وہ پیسہ اگر لگے گا نا کسی مقصد کے لیے لگے گا نا, وہ نہ سرے محل بھی نہیں بنے گا. اگر بنی گالا بنا ہے نا, اس کا بھی میں کہتا ہوں, اس سے بنی گالا کا محل بھی نہیں بنے گا, اس سے سرے محل بھی نہیں بنے گا, اسے ایمان فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے. اس سے عوام کے لیے ایک ہو رہا ہے کہ عوام میں جو آپ کے مرے ہوئے لوگوں کے بھی ووٹ ڈلتے ہیں, جو آپ کے ہے ہی نہیں ہے وہاں کے ووٹ ڈلتے ہیں, یہاں پہ راتوں رات شناختی کارڈ جعلی بن جاتے ہیں, اور ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ابھی جعلی شناختی کارڈ سارے بلاکس ہوتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ وہ بلاک ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی تجدید نہیں ہو رہی, رینیول نہیں ہو رہا ان کا, وہ غلط بنے ہوئے تھے. اب کراچی میں آپ دیکھ لیں, آپ مردم شماری کا مسئلہ کیا ہے, یہی ہے کہ لوگوں کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ شہری ہیں کہ نہیں ہے, شناختی کارڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس. جو سینسز غلط کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں 2.5 کروڑ عوام اور 1 کروڑ 60 لاکھ ڈکلیئر ہوئی, یہ شناختی کارڈ کی وجہ ہے. تو یہ جتنا بھی پیسہ لگ رہا ہے صحیح جگہ پہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین صحیح ہے. ہاں ابھی بات ہے ریگنگ کی. ریگنگ اگر مینول ہوتی تھی نا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بھی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا جڑے اتھے پیڑے تو مکے بھی پیڑے. تو یہ ہے کہ وہ ریگنگ اگر کرنی ہے نا, ہمارا کسی مثال پہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب تو بہت اچھے ہیں, ان کی ٹیم کا کیا ہوگا جب ہم بولتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں. اینی وے سواتی صاحب جو ہے بڑی کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بڑے کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. جب سلیکٹر کی بات سواتی صاحب نے بار بار کہی تو مجھے تو کانفیڈنس کا لیول جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جھکاؤ ہو چکا ہے, یا پھر آگے کچھ ہونے جا رہا ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں. نیلم ارشاد شیخ صاحبہ کی طرف ساری گفتگو سن لی, میرا خیال ہے جواب ہی دیں گی, اب میں سوال نہیں پوچھ رہی ہوں کوئی بھی آپ سے. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جتنے بھی کروڑ لگیں گے اس میں اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کو اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو تاکہ یہاں آگے وہ انویسٹمنٹ کر سکیں. میں اوورسیز پاکستانی کمیشن میں 2014 کی فائلز میرے ساتھ ابھی تک پڑھی ہیں.
لوگ بیچارے آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں ان کا پیسہ مارا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو واپس نہیں ملتا. وہ 1 مہینے کی چھٹی پہ آتے ہیں, ان کو پیسے اپنے جو انویسٹ کیے ہوتے ہیں وہ نہ پولیس دے سکتی ہے نہ کورٹ دے سکتی ہے. اب ماشاءاللہ سے OPC میں اچھا کام ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے ہمارا جوڈیشری بھی ہماری اپنی ہو گئی ہے تاکہ وہاں تک جو سٹیج پہنچی. پھر نیب کے کیسز بھی ہم خود سے کر رہے ہیں, جیسے نام نہیں دوں گی, بڑے بڑے مافیا جو لینڈ مافیا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا. اب ہم اگر ان کو خوش رکھتے ہیں تو نیچرلی پاکستان کی ریونیو جنریٹ جو ہو رہا ہے آلریڈی کتنا ہو گیا ہے, کتنے پرسنٹ ہے وہ, ہمیں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. تو میں پھر سے یہی کو بولتی ہوں کہ وائی آر دے فائٹنگ ود دا رننگ گورنمنٹ ہو از پرفارمنگ سو ویری ویل. عمران خان آپ کو میں نے بول دیا, میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ڈکلیئرڈ ہیں مدینہ کے ریاست کے ہم قابل نہیں ہیں, ابھی تک ہم قابل نہیں ہے, پر بنانے کے لیے دل میں نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ آسان کریں گے خود ہی. تو وہ 3 سال میں تو ابھی نہیں ہو سکے معاملہ, آگے یہ عوام ہمیں ووٹ دے گی آگے. اچھا 5 سال آپ کی حکومت ان کے جو PDM والوں کو کیا مل رہا ہے, کتنے سال سے خوار ہو رہے ہیں گلی گلی کوچے کوچے. ہاں بیچاری مریم کو بھی خوار کر کے رکھا ہوا ہے. آؤ نا, خود آؤ, اپنا علاج کرانے کے بہانے گئے, آؤ اپنی بیٹی کو سائڈ پہ کرو, خدا کے فیس کرو نا, وہاں موج کر رہے ہو اور بیٹی کو خوار ہونے یہاں گلی گلی کوچو کوچو میں چھوڑا ہوا ہے. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے عوام کے ساتھ ہوتی, ہمارے ساتھ نہ ہوتی. ابھی تک کسی نے ہمارے خلاف, کوئی عوام نے کوئی ایشو بنایا ہے, کوئی عوام نے ہم لوگوں کے خلاف کوئی چل کے کوئی ایسے دھرنے دیے ہوں یا کوئی ایسے, وہ تو پولیٹیکل ہوا نا جو بھی کچھ ہوا ہے. عوام کا عمران خان بہت خیال کر رہے ہیں. میں بتا رہی ہوں احساس پروگرام ہمارے جو یہ جو ابھی سستا راشن جو مل رہا ہے یہ غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں نا. تو امیر تو بہت امیر ہے یہاں پہ, ان کو تو شاپنگ بھی نہیں کرنی, ان کو شاپنگ کرنی جا کے فار ایسٹ یا مڈل ایسٹ یا یورپ. تو مطلب عوام کے لیے پروجیکٹس آ رہے ہیں اور گورنمنٹ بڑا کام کر رہی ہے. عمران خان اپنی حکومت میں جتنے بھی KPK میں ہماری جو تھی پہلے حکومت, اب بھی ہے خیر سے اور رہے گی انشاءاللہ. تو وہاں پہ آپ کو پتا ہمارے منسٹرز نے کوئی ہینکی پینکی کی تھی تو ان کو فارغ کر دیا تھا. اب جو ہیں سب, میری بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ ایسے لوگ کہتے ہیں کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا, ہم سب نے مل بانٹ کے ہی پاکستان کو چلانا ہے, تو کیوں پاکستان کی دشمنی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو NRO چاہیے, نہیں مل سکتا. آپ لوگ اور مزید پیسے نہیں بنا سکتے اور مزید عوام کو لوٹ نہیں سکتے. لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں, ہم IMF کو سائڈ لائن کر دیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم قرضے لیں. اب قرضہ لیا ہوا ہے, اس کا سود دینا ہے, کہاں سے دیں گے مجھے بتائیں. ہے آپ کے پاس اتنا, آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس آئل ہے, آپ کے پاس گیس ہے, یہ سب کچھ ہے جس پہ آپ اتنا گھمنڈ کر کے کہ ہاں جی ہم نہیں لیتے لون. تو ہم لون لینا نہیں چاہتے, ہم لون کے ڈیپ پے کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں اور لینا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ 1.5 سال رہ گئے, انشاءاللہ اس میں شکل نظر آ رہی ہے. اگلے 5 سال میں آپ دیکھیے گا یہ جو ہماری جنریشن ہے, یوتھ ہے, ہماری وومن ہیں, یہی راج کریں گے پوری دنیا میں. یہاں لوگ پڑھنے آئیں گے جیسے عمران خان بولتے ہیں, یہ انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں. اور اب جب سسٹم بن رہا ہے تو ہمارے بیوروکریٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ تھے جنہوں نے ہینکی پینکی کی, جن کو لفافے بھی مل رہے ہیں, جن کو سیلری بھی مل رہی ہے, وہ کام نہیں کرنے دیتے. میرے ساتھ تو خود ایسے ہو رہا ہے نا, میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں اٹھ بیٹھ رہی ہے ایسے لوگوں میں. تو کچھ ہیں اچھے جو اپنے بچوں کو یہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. جی چلیں جی آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان بچانے کے لیے عمران خان سے بہتر آدمی کوئی ہے تو مجھے بتائیں. چلیں جی آپ کو موقف آ گیا. چندیپ سواتی صاحب, ہمیشہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے اور بڑے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں, فرار ہو گئی یہ وہ, میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی, لیکن ایک نیوٹرل رائے دیں. وہ کیا خود گئے تھے؟ آپ کی عدلیہ نے ان کو بھیجا تھا, ان کو جو ہے وہ کیسز کے حوالے سے وہ اگر درخواست نہ مانتے ان کو نہ بھیجا جاتا. یہ بعد میں جو کہا جاتا ہے جی چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, واپس نہیں آئے, کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں جی, اس میں شوکت خانم سے بڑے ایکسپرٹ جو ڈاکٹر تھے وہ لیے گئے تھے, اور پنجاب کی جو وزیر صحت ہے یاسمین راشد, ان کے, اور پھر یہ بات جو ہے یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی. میڈیکل رپورٹ غلط تھی, بس باٹم لائن. میڈیکل رپورٹیں بھی تو آپ نے نا, آپ پچھلے 3 سالوں سے آپ کیا کہہ کر آئے تھے کہ یہ سارے چور ہیں اور ہم چوکیدار ہیں. آپ ان چوروں سے زیادہ بد چوکیدار ثابت ہوئے ہیں. آپ اس ملک کی رکھوالی نہیں کر سکے, اس ملک کی عوام کی رکھوالی نہیں کر سکے, صرف باتیں ہیں. اور آپ, میں اپنی بہن سے کہتا ہوں یہ بھی کیمرہ نیچے لے جائیں, یہ مارکیٹ میں اور میری بہن کو ساتھ لے جائیں,
اور جا کے اگر 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی اگر کہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ بڑی اچھی گزر رہی ہے، میں ان ٹاک شوز میں آپ کے آنا چھوڑ دوں سندھ میں کیسے؟ میں سیاست چھوڑ دوں گا. سندھ میں بھی نہیں کہتے. میری بہن آپ وہ باتیں کر رہی ہیں کہ آپ وہ کوکاف کے جن والی باتیں ہیں کہ 3.5 سال ہم نے گزار دیے، اگلے 9 مہینے میں اچھا بچہ پیدا ہوگا اور وہ آ کر جو ہے وہ حکمرانی کرے گا اور وہ پھر وہ مدینے کی ریاست بنے گا. کون سی آپ میری سن لینا. عمران خان نے کہا جی مجھے ایران کا ماڈل چاہیے پہلا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے چائنا کا ماڈل چاہیے، میں چائنا کی طرز پہ جو ہے وہ حکومت. اس کے بعد انہوں نے کہا میں ترکی کی طرز پہ جو ہے حکومت جو ہے وہ بنانے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ریاست مدینہ، یہاں اس وقت پودینے کی گٹھی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور آپ ریاست مدینہ میں دائیں بائیں چور ہوتے تھے، ریاست مدینہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. آپ نے ان کو بڑے ہاتھ فراہم کیے جنہوں نے اس ملک میں چوری کی، اس ملک میں ڈاکہ ڈالا. ان کی سرپرستی عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صادق اور کسی سچے آدمی کے ساتھ جھوٹے کے قافلے کا کیا لینا دینا. ان کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر خود انہوں نے چارج لگائے ہیں. یا تو کہیں کہ ہم نے وہ باتیں غلط کی تھی، یا یہ کہیں ارے شوکت ترین کے اوپر آپ نے الزام لگایا. ہم نے کمیشن بنایا تھا کیا؟ اس کمیشن کی رپورٹ آپ کو دی گئی تھی. اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے دائیں بائیں، اور اس وقت چینی کے اسکینڈل میں بھی یہ ہفتے 12 دن کے بعد آپ کو 3 اسکینڈلز کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک رپورٹ آنے والی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ ہم نے پورے پاکستان کا جو ہے سیٹلائٹ نقشہ نکالا اور اس میں سے جو زمینیں ہیں اس میں سے ہم نے نکالی، اس کے اوپر اربوں روپے جو ہم نے وہ ریکور کرنے ہیں. کیسے ریکور کریں گے جب آپ کے دائیں بائیں بزدار جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور جیسے آپ کے دائیں بائیں چور، چینی چور، آٹا چور، پیٹرول چور بیٹھے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ ہیں. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا تاریخ کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے اس ملک میں 50% لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھائی تھی، اور پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی آدمی اپنے آپ میں پانی پی لے. لیکن مجھے بس سوادی صاحب کی ایک بات تنگ کر رہی ہے، کبھی آڈیو کبھی ویڈیو بھی آنے والی ہے، اور ابھی یہ کہتے ہیں جی 3 اسکینڈلز بھی آنے والے. بڑی ہاریبل سچویشن. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. انور خوشی صاحب کی طرف چلتے ہیں. انور خوشی صاحب، جو حالات ہیں جس طرح انور سواتی صاحب نے بھی کہا، میڈم کے بھی موقف سامنے آ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2023 کے الیکشنز میں آگے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہی فتح ہوگی؟ دیکھیں جی، آپ یہ تو گورنمنٹ جس کی بھی بنے گی، جو آنی ہے وہی آئے گی، ابھی سے ہی پتہ ہے. نہیں اب آپ رک جائیں. مگر میں دیکھیں، آپ اس کو چھوڑ دینا، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے، بے شک وہ ای وی ایم ہو، بے شک وہ ای وی ایم نہ استعمال ہو. پتہ ہے کون آئے گا. یہ تجربے کی بات ہے. پچھلے 74 سال سے جو ہو رہا ہے، الیکٹ ہو کے کوئی بھی نہیں آیا صحیح طریقے سے الیکشن نہیں ہوئے نا. مثلا کہ دیکھیں ڈنڈے مار، یہ وہ کبھی کسی جگہ. ابھی آپ یہ ڈسکا ناروال ڈسکا ابھی دیکھ لیں کیا. اچھا، اصل بات کیا ہے؟ ایک میں تھوڑا سا کچھ بولوں گی ڈسکا کے بارے میں. ہماری حکومت سب کچھ ہمارا، پھر بھی ہم نے دوبارہ سے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کو. ان کا ڈبہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں تو ووٹنگ مشین نہیں اٹھا کے جی، ووٹنگ مشین بجلی بند کر دیں گے پیچھے سے. جو یورپ ممالک ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا سنیں، اصل میں ایک چیز ہوتی ہے گڈ گورننس، ایک چیز ہوتی ہے بیڈ گورننس. گڈ گورننس کا فقدان چلا آ رہا ہے اور وہ ڈے بائی ڈے نیچے جا رہا ہے. ہمارے ہاں گورننس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اب ایک پرائم منسٹر جو کہ ساری عمر سوئنگ کرواتے رہے، ان کا بہت زبردست 2 بالر تھے جو آؤٹ سوئنگ کرواتا تھا، اور ریورس سوئنگ کروانے والا ایک وقار یونس تھا. وہ تو بہت زبردست ٹیم تھی نا. 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا. مگر جب آئے میدان میں، کہ جب بندہ سیٹ کے اس طرف بیٹھا ہوتا ہے نا، اس وقت میں اور آپ ادھر اینکر بن کے اینکر والی بات کر رہی ہیں، تو باہر دیکھنے والی ہر لڑکی کہے گی کہ جی میں ہوتی تو میں ایسے بولتی، میں اسے تو ایسے بولتی. اس کو یہاں بٹھا دے نا کیمرے میں، اس کی زبان بند ہو جائے گی. اسی طرح باہر بیٹھے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ اندر کیا کیا کام کیسے چلتا ہے. اندر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گورکھ دھندا. کہ اندر کا گورکھ دھندا کیا ہے. وہ 370 کے پتہ نہیں کتنے ایم وہ اسمبلی ہے، اس میں وہ جو گورکھ دھندا، جب وہ اندر گئے نا، اس کو پتہ چلا یہ تو ہے ہی نہیں. تو گورننس کا فقدان وہاں سے شروع ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نا تجربہ کار تھے اس سلسلے میں. اس کے لیے
پرائم منسٹر وہ شخص ہونا چاہیے جو کم از کم ایک دفعہ چیف منسٹر ہو. یہ آئین کے اندر اس شک کو آنا چاہیے. چیف منسٹر وہ شخص ہو جو کم از کم ایک دفعہ ایم این اے رہا ہو. ایم این اے وہ شخص ہونا چاہیے جو کم از کم ایک دفعہ ایم پی اے رہا ہو. ایم پی اے وہ شخص ہونا چاہیے جو کم از کم ایک دفعہ کم از کم جو چیئرمین یونین کونسل ہونا چاہیے. چیئرمین یونین کونسل کبھی وہ شخص نہ لگائیں جب تک وہ نیچے ممبر نہ ہو. اس طرح سے اگر یہ ہو, اسی طرح آپ کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں, اب آپ دیکھ لیں, آپ کل اٹھا کے آپ ایک بندہ ایک مجھے بتائیں کہ ابھی بابر اعظم آپ دیکھیں بابر اعظم کو کل آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں, پاکستان کی پوری فوج کا سپہ سالار بنا دیں, اس کو کیا کرے گا؟ اس کو کیا پتا؟ آپ دیکھیں ایک جو 2 سال ٹریننگ کر کے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ فوج میں بھرتی ہوتا ہے, لیفٹیننٹ بنتا ہے, کپتان بنتا ہے, لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے, کرنل بنتا ہے, بریگیڈیئر بنتا ہے, میجر جنرل بنتا ہے, پھر لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے, اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف 4 اسٹار جنرل بنتا ہے, اور وہ اس کے بعد اس کو پتا ہوتا ہے کیا گراس روٹ لیول پہ کیا کیا ہے, سپاہی کی کیا مسئلہ ہے, سپاہی کو کیا مسئلہ ہے. بلاول بھٹو زرداری جیسے بندے کو کیا پتا ہے کہ غریب ہوتا کیا ہے, نواز شریف جیسے بندے کو کیا پتا ہے کہ غریب ہوتا کیا ہے. عمران خان کو پھر نیچے سے آیا اس لحاظ سے, مگر گورننس نہیں ہے اس کے اندر بھی, اس کو نہیں سمجھ آ رہی. وہ تو ظاہر ہے اپنے دائیں بائیں کو دیکھے, دائیں بائیں کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے آئے ہوئے, پاکستان مسلم لیگ کے آئے ہوئے, کھیلنے والے ہاں وہی والے گورکھ دھندے والے سارے. اس کے ناکام اس نے ناکام ہونا بناتا ہے ریاست مدینہ, وہ پھر اس کی تو نہیں بنے گی اس طرح سے نا. مطلب کسی ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے فرق نہیں پڑتا, ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے نہیں پڑتا, پورے نظام کو ٹھیک ہونا. نظام ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے. پہلے ای بی ایم کے دیکھ نظام ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے. اس کے علاوہ اور کتنی ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر یہ بن کے بیٹھے ہوئے. نیب ہے, نیب کو نہیں چلنے دیتے. نیب کو کہتے ہیں جی خراب ہے, نیب اچھا کام کرتی ہے. عدالتوں کو نہیں چلنے دیتے. عدالتوں کے تاریخ پہ تاریخ جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا وہی باتیں چلنے دیتے. جی نیلم ارشاد صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. نیلم ارشاد صاحبہ, بات آپ نے سنی, لیکن واقعی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ جب تک آس پاس کے لوگ بھی بہتر نہیں ہوں گے, اور آپ نے خود ہی کہا کہ ہے ایسا کہ آس پاس کے لوگ بھی غلط ہیں اور ہمارے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آگے 2023 میں کے الیکشن میں آپ کو کامیابی اپنی نظر آتی دکھائی دے رہی ہے؟ انشاءاللہ. دیکھیے میں نے جیسے آپ نے بولا کہ ہم آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں لائیں گے نا, انہی میں سے سب نے مل کے پاکستان کو چلانا نا. تو اگر ہماری حکومت اچھا کام کر رہی ہے تو ہی عوام ہمارے ساتھ ہے نا, تو بھی غریب عوام ہمارے خلاف نہیں ہے نا, تو ہی ان کے ساتھ کوئی نہیں چل رہا. تو انشاءاللہ 2023 میں ہم انشاءاللہ الیکشن جیت کے اگلے 5 سال میں پاکستان کو 3rd ورلڈ کنٹری کے جو سٹیمپ ہے اس سے ہٹائیں گے. جیسے عمران, جیسے میں کہہ رہی ہوں, سسٹم سے چل رہے ہیں. یہ کیسے, جب بھائی نے بہت اچھی بات کی, زرداری کو کیا پتا ہے کہ حکومت کیسے, لیکن یہ جو بھائی ہیں نا یہ کافی اندر کی بات کر گئے. آپ نے انہوں نے کہا کہ چانسز نہیں ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جس نے وہ تو پرفارمنس ہے, ہماری پرفارمنس ہے عمران خان کی جو ان کو واپس لائیں گے اگلے الیکشن میں. اوورسیز پاکستانیز پڑھے لکھے, وہ وہاں تو کوئی فراڈ نہیں ہوگا نا. یہاں سے اگر آپ کی مشینیں غائب ہو جائیں گی تو وہاں سے تو نہیں ہوگا نا. اوورسیز پاکستانیز ہمیں جتائیں گے انشاءاللہ. لوکل پڑھے لکھے لوگ ہمیں جتائیں گے. ابھی لوکل باڈی الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی ہے, اتنا پیسہ سعد رفیق لے کے بوریاں بھر کے جا رہا تھا. میرے تو اتنا ایریا تھا او ایسی ویسی. میں تو پریزیڈنٹ ہوں اس ایریا کی بھی, تو میں نے تو خود دیکھا اپنے آنکھوں کہ ہماری پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں جانے دے رہا, ہمارے ووٹس آیا کرے. میں چھوڑنے گئی خود جا کے, بیکاز میرا مطلب مجھے الاؤڈ تھا. تو دھاندلیاں تو دبا کی ہوئی, ہمارے جیتے ہوئے جو لوگ ان کو ہرایا گیا اینڈ ٹائم پہ پیسے دے کے. عوام مطلب مائنورٹی بھی بکتی ہے, لوکل بھی ہمارے بکتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی پیسے مل رہے ہیں, ایک دن کے پیسے مل کے پھر بعد وہیں کے وہیں ہے نا. اب دیکھیں لوکل باڈی الیکشن میں اگر کینٹ ٹاؤن میں ایک ہماری سیٹ تھی, ٹھیک ہے, 2 ادھر سے تھی. ان لوگوں نے اتنے سال ہو گئے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں, کیوں نہیں روڈ بنوائے, کیوں نہیں انہوں نے گاربیج کا سسٹم صحیح کیا, کیوں نہیں انہوں نے ڈرینیج کا سسٹم صحیح کیا. تو پھر ہمیں کیسے بلیم دے سکتے, ہماری حکومت تو نہیں رہی نا. اب ہمیں بلیم تب دے سکتے ہیں کہ ان 5 سال کے آخر میں آپ کو رفتہ رفتہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت چلانے کے لیے عمران خان ہی ہیں.
وہی ہیں انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. ان کو اپوزیشن کو میں کہتی ہوں پلیز موقع دیں, مت لڑیں, پاکستان کے خلاف نہیں چلیں. آپ پنجاب سے آئی ہیں, ٹھیک ہے, پازیٹیو بات کرتے ہیں. اور پنجاب سے آپ آئی ہیں, بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نے پنجاب میں کام نہیں کیا تھا؟ آپ کو کتنا, جہاں تک ان کا سریہ لگا وہاں تک کام کیا. ہاں, بارشیں جب ہوتی تھیں تو اتنے بڑے لانگ روٹ ہوتے تھے, یہاں تک بارش ہے تو لانگ روٹ پہن کے ہر جگہ پہنچے ہوتے. وہ جو یہ پنجاب میں جو ہے لاہور کی حالت خراب ہو لے لے کے نا, مجھے بتائیں اورنج ٹرین کا کیا حال ہے اس کا بتائیں نا. ہم لون پہ لون پہ لون پہ سود پہ سود, تو پاکستان کہاں سے بچائیں؟ لون لے کے پھر IMF سے لے کرنا پڑے گا نا. اب اگر ہمیں دے دیں ہمارا پیسہ واپس غریب عوام کا, تو ہم اپنے لون اتار دیتے ہیں, پھر 100 days کی بات کر کے دکھائیں, پھر انشاءاللہ عمران خان پوری کریں گے. تو یہ آپ لوگ پاکستان کے دشمن ہو جو چلنے نہیں دے رہے پاکستان کو, لوٹ کے پیسے وہاں بیٹھے ہوئے, کیا لے جانے مجھے بتاؤ, اپنی قبر میں کیا لے جانا ہے؟ اپنے امال اچھے رکھو, دے دو. زرداری صاحب آپ بھنڈی کھاتے ہو, کیا کھاتے ہو آج کل مجھے بتاؤ؟ خالی بھنڈی اور چاول کھا رہے ہیں, کوئی اچھا کھانا کھا سکتے ہیں آپ؟ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ دوائیوں پہ پل رہے ہیں, وہ بھی آرٹیفیشل. مائیکل جیکسن کا کیا حال ہوا تھا, اس نے کہا تھا I will live long, اس نے اپنے کتنے ڈاکٹرز رکھے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے جب آتی ہے نا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ سب پلیز پاکستان کو بچائیں, اس کے لیے سوچیں, اپنے پیسے کے لیے نہیں سوچیں. بہت اچھا. سوادی صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا, لاسٹ کامنٹ کر دیجیے. لاسٹ کامنٹ یہ ہے, میری بہن کو میں ابھی کیا کہوں کہ نہیں, ایک آدمی بھنڈی سے عاجزی کی طرف, وہ خان صاحب کے آگے جو مرغ مسلم رکھے ہوتے ہیں, جو ہرن کے گوشت جو رکھے ہوتے ہیں, میری بات سنیں نا, اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت جو حالات ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ان جیسے لوگ آ کے میڈیا کے اوپر ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں. ایک زندہ ضمیر آدمی جو ہے نا, وہ کم سے کم اس وقت آ کے عمران خان یا عمران خان کی حکومت کی تعریف نہیں کر سکتا جس کا ضمیر اندر سے زندہ ہو. جو پنجاب کی تاریخ ان کے اتحادی ہیں پرویز الہی صاحب. ایک جملہ پازیٹیو کہہ دیتا ہوں. پرویز الہی جس کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے پنجاب کا ڈاکو, ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں صوبہ پنجاب میں سب سے کمزور ترین وزیر اعلیٰ جو آیا ہے, سب سے نکمہ ترین وزیر اعلیٰ جو آیا ہے وہ بزدار صاحب ہے. اور میری بہن جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے جو سوال جو ہے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.